Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum. Thank you. It is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth, but also, if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well, that Islam is the best savior and protector for women. And I am saying this with all this confidence, not out of arrogance, but because I believe that Islam was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, the most just and merciful God, the God biased neither in favor of men or women, the creator and sustainer of both men and women. 30 years after the Prophet Muhammad, and the Muslim empire spread all the way from Africa to India and Spain, 3 continents. Why is it, I will ask you, that today we are the third world? We have lost the respect and dignity we enjoyed. We are apologetic and submissive. And to whom? To the disbelievers, the kuffar. Astaghfirullah. Why is it that today sons of the caliber of Muhammad bin Qasim, Tariq bin Ziyad, and Khalid bin Walid are not born? Because we don't have mothers of the caliber of Fatima, Zainab, Khala, and Asma. And why don't we have those mothers? Let us think about this. Brothers and sisters, there are 357 in Surah Nisa, right where the commandments for women are laid. And another verse in Surah Tahrim. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. O you who believe, save yourselves and your families from hellfire. Brothers and sisters, this is one extreme. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Allah does not like any transgression. These extremes, brothers and sisters, have driven more people away from Islam than we would even like to believe. Not only women, men as well. Not only non-Muslims, Muslims as well. This has got to stop now. This has got to change. We as Muslims, what is our goal? Our goal is to serve Allah. Why are all these un-Islamic practices so prevalent? We have to change them now. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَأَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Has not the time come for Muslims that their heart turn towards Allah, remembrance of Allah, and what Allah has revealed, which is the truth? Yes, the time has come. The time is now for us to get together and come up with solutions for these problems. Let none of us think that we cannot make a difference. Yes, we can, if our intention is pure. If we strive in the path of Allah, Allah has said, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Whoever will strive to reach Allah, Allah will guide him to the way that leads to Allah. And indeed, Allah is with the people who are righteous, who do good deeds, who are the muhsineen. So let us do away with our cultural, traditional, whatever biases. Shun everything un-Islamic and turn towards Islam. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. پروگرام کے ابتدا میں آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. آپ نے سنی باتیں. ایک بڑی خوبصورت آیت میری بہن نے تلاوت کی، ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ایکسٹریمزم کے خلاف یہ تقریر تھی، انتہا پسندی کے خلاف خیالات کا اظہار تھا. لیکن افسوس کہ اس بچی کو، اس بہن کو انتہا پسندی کا الزام لگا کر ہی قید خانے میں اسیر کر دیا گیا. وہ کہہ رہی ہے کہ میں انتہا پسندی کے خلاف ہوں. وہ کہہ رہی ہے کہ میرا دین انتہا پسندی کے خلاف ہے، کسی بھی قسم کی انتہا پسندی. لیکن شاید سننے والوں نے یہ الفاظ نہیں سنے. عافیہ کے لفظی معنی تو تندرستی، مکمل صحت، خیریت اور عافیت کے ہیں، مگر
برسا برس سے اغیار کے عقوبت خانوں کی خاک چھانتی ہماری بہن عافیہ کا معاملہ اپنے نام کے بالکل برعکس ہے۔ نہ تندرستی اس کے مقدر میں آئی اور نہ ہی خیر و عافیت اس کا نصیب بنی، بلکہ ایک کے بعد دوسری تنگ و تاریک کال کوٹری اس کا مستقل ٹھکانہ ہو کر رہ گئی ہے۔ 5 برسوں سے امریکی عقوبت خانوں میں خون تھوکتی اور زندگی کی آخری سانسیں گنتی جس کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ دشمن تو یہی چاہتے ہیں، یقیناً وہ ان کے رحم و کرم پر ہے، لیکن وہ اس حال میں نہیں ہے۔ آج ہر درد مند پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان تو آزاد ہے، جمہوریت بھی آزاد ہے، عدلیہ، آئین، الیکشن کمیشن اور میڈیا بھی آزاد ہے، مگر کیا عافیہ کبھی آزاد ہو سکے گی؟ 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں کے ہمراہ کراچی سے راولپنڈی روانہ ہونے والی ہماری عافیہ دنیا کی بھیڑ میں اچانک گم ہوئی اور پھر 17 جولائی 2008 کو افغانستان سے اس الزام کے تحت گرفتار کر کے امریکہ لے جائی گئی کہ اس نحیف، کمزور اور پتلی دبلی لڑکی نے، جسے آپ نے ٹیلی ویژن پر ابھی دیکھ بھی لیا ہے، نہ صرف یہ کہ دلیر امریکی فوجیوں کی M4 گن چھین کر ان پر تان لی، بلکہ ان پر گولیاں بھی چلا ڈالیں۔ اور جواب میں جب فوجیوں نے اس پر گولیاں داغیں تو وہ لاغر سی عافیہ اتنی بہادر ہو گئی کہ فوجیوں کو لاتیں ماری اور چلاتی رہی کہ میں تمام امریکی فوجیوں کو جان سے مار دوں گی۔ عافیہ کا جرم وہ نہیں تھا ناظرین جو امریکی فوج نے اس پر عائد کیا تھا، بلکہ اس کا اصل جرم آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا اصل جرم یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بستی کی مکین ہے جہاں زندہ انسانوں کی صورت میں بے حس پتھر آباد ہیں۔ آزادی نسواں، حقوق نسواں کے نعرے تو روشن خیالوں نے بہت بلند کیے، لبرلز بھی بلند کرتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو لبرلز نہیں کہتے وہ بھی بہت بلند کرتے ہیں، مگر کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ عافیہ صدیقی کو تو درندوں کی قید میں حقوق نسواں تو درکنار، حقوق انسانی بھی حاصل نہیں ہے۔ عافیہ کی تار تار روح کبھی تو سوال کرتی ہوگی کہ کیا کسی زندہ قوم نے اسی طرح اپنی بیٹی کو بے آسرا چھوڑا ہے؟ کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ میرا خیال ہے کہ قوم کی اس بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، میرا خیال ہے درست ہی ہوا۔ غیر اس وقت تک کسی کی بہن پر نظر ڈالنے سے ڈرتے ہیں ناظرین جب تک کہ انہیں معلوم ہو کہ اس کے بھائی بڑے غیرت والے ہیں، لیکن یہاں تو بیچنے والے ہی بھائی تھے۔ عافیہ کے ساتھ ٹھیک ہوا، وہ ہم بحثوں کی بہن کہلانے کے قابل نہیں تھی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم امداد پر پلنے والے وہ بھک منگے ہیں جو ڈالر کی خوشبو سونگھ کر سمت بدل لیتے ہیں۔ ہمارے لیے مصر کے کسی بازار کی یا بولی لگانے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بکتے بکتے ہم خود ہی، بلکہ یوں کہا جائے کہ بکتے بکتے ہم خود ہی بک جاتے ہیں۔ بڑی ٹھنڈک پہنچائی ہے ہم نے عافیہ کی ماں کے کلیجے کو۔ ہر روز اسے یہ جھوٹے دلاسے دیے کہ بے فکر رہیے، آپ کی بیٹی جلد لوٹ آئے گی۔ ایک بدقسمت ماں اپنی بیٹی کو صرف ایک مرتبہ دیکھ لینے کی حسرت میں اب اپنی زندگی کے کچھ آخری ایام ہی گزار رہی ہیں۔ عصمت صدیقی برسوں سے صرف اس امید پر زندہ ہیں کہ ایک نہ ایک روز میری بچی ضرور گھر واپس آئے گی۔ اپنی مظلوم بچی کو ایک نظر دیکھنے اور سینے سے لگا کر اپنی بے چین مامتا کی تڑپ کو مٹانے کے لیے عصمت آپا نے نہ جانے کون کون سا در اور کہاں کہاں نہیں کھٹکھٹایا، کہاں کہاں انصاف کی دہائی نہیں دی، بحثوں اور سنگ دلوں نے انہیں کیسی کیسی جھوٹی تسلیاں نہیں دی۔ ان کی ممتا بھرے جذبات اور احساسات سے کھلنے کی حسین حقانی نے بھی کوشش کی اور رحمان ملک نے بھی، صرف اور صرف لفظوں کے جمع خرچ سے انہیں مطمئن کرنا چاہا، مگر آج ان میں سے بہت سے خود نشان عبرت بن گئے ہیں، کیونکہ اپنی مخلوق کی بے قدری خالق کو ہرگز گوارا نہیں۔ مکافات عمل ہر ایک کے تعاقب میں ہے۔ ایک تو آج اندر ہی ہے جو اپنے آپ کو قانون سمجھتا تھا۔ اللہ نے آپ کو بھی موقع دیا تھا زرداری صاحب، قوم کی نظروں میں سرخرو ہونے کا، جسے آپ نے ضائع کر دیا۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ میں شرکت کے اعلان کے بعد تو امریکی حکام آپ کی راہوں میں پلکیں بچھاتے تھے۔ یہ مشرف صاحب سے میں مخاطب ہوں، کیونکہ ٹی وی تو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی سب جیل میں، اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو مجھے تو وہ جانتے ہی ہیں، پہچانتے بھی ہیں میں کون ہوں۔ آپ چاہتے تو امریکی حکام کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، عافیہ کا کیس لڑتے، پوری قوم آپ کے پیچھے تھی، مگر آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ خود لوگوں سے منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ آج عافیہ تو مجرم قرار دے دی گئی ہے اور 60 برس قید کی سزا بھی کاٹ رہی ہے، مگر جو 60 برس جی چکے ہیں، یعنی آپ 70 برس کے ہو چکے ہیں، آپ
کہ آپ کو خبر ہے کہ آپ کو کس زندان میں ڈالا جائے گا؟ آپ کیوں بھول گئے کہ آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا؟ جب پیدا کرنے والا اس امر پر قادر ہے کہ وہ زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھے گا کہ کس جرم میں زندہ دفنا دی گئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو پھر عافیہ کیوں نہیں بتائے گی کہ اسے کن داموں بیچا گیا؟ بس یہاں کے چند دن اور ہیں جو یقین عیاشیوں کے ساتھ اچھی طرح کٹ جائیں گے، اور بے شک عافیہ کے دن بھی بیت جائیں گے، مگر فیصلے کا میدان سجنا تو اب بھی باقی ہے، جس دن ہر نفس جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے۔ کبھی کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہے کہ میدان حشر میں جہاں کوئی کسی کی مدد کے قابل نہ ہوگا، اور اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ میرا فلاں بندہ تمہاری غفلت اور نااہلی کی وجہ سے مر رہا تھا، میں نے تمہیں طاقت، حیثیت، استطاعت اور زبان دی تھی، تو تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ زندگی اور موت کے درمیان معلق عافیہ چیخ چیخ کر ہماری سماعتوں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ جہاں احساس نہیں ہوتا وہاں انسان نہیں، گدھ بستے ہیں، گدھ، اور گدھوں کے شہر میں انسانوں کو زندہ رہنے کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حق نہیں ہے۔ کہنا آپ سے بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ آج آپ سے باتیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کریں، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک اہم اعلان بھی کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن آج کا سوال بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ آج کا سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جیتنا تو آپ نے فوڈ فیکٹری ہے، لیکن سوال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ اس عظیم صحابیہ کا نام بتائیے جن کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ اس عظیم صحابیہ کا نام بتائیے جن کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سامر بھیا اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں اور آپ سے جب بھی بات کرتا ہوں، جب بھی ملتا ہوں، مجھے ایک احساس ضرور ہوتا ہے کہ جب تک عافیہ کی فوزیہ صدیقی جیسی بہن موجود ہے، ایک امید مجھے بھی ہے کہ وہ واپس ضرور آئے گی، کیونکہ جس طرح سے آپ اس کے لیے لڑ رہی ہیں اور ہر فورم پہ جا کر آپ نے آواز بلند کی ہے، کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی، چاہے وہ قانون کا دروازہ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، جج صاحبان ہوں، حکومت ہو، کسی کا در بھی ایسا نہیں تھا جو آپ نے نہ چھوڑا ہو۔ تو بس آپ کو دیکھ دیکھ کر ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن ہماری بہن واپس ضرور آئے گی پاکستان میں۔ ہم تو یقیناً وہ بھائی ہیں جنہیں بھائی کہلانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، لیکن آپ ضرور وہ بہن ہیں، آپ ضرور وہ بہن ہیں جسے بہن کہلانے کا بھی حق حاصل ہے۔ آج ذرا ناظرین کو بتائیے تو صحیح کہ کہاں تک آپ پہنچ گئی تھیں؟ یعنی بس آنے ہی والی تھی وہ، اور امریکہ تو چاہتا ہے کہ اسے واپس بھیج دیا جائے، اور ہم لوگ امریکہ کو زیادہ گالیاں دیتے ہیں، لیکن در حقیقت امریکہ تو چاہتا ہے کہ عافیہ کو بھیج دیا جائے، لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اسے آنے نہیں دیتے؟ ذرا آج کھل کر قوم کو بتائیے۔ جی عامر بھیا، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ آپ جیسے بھائی ہیں اور میری قوم کے آپ جیسے فرد ہیں اور بہنیں ہیں، جن کی دعائیں، جن کا دلاسا اور جن کا ساتھ مجھے ہمت دیتا ہے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے، بہت کچھ ہم نے کیا تو ہے، واقعی، اور میں ہمیشہ مشکور ہوں۔ نہیں آپ، ہم بہت جو کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے کریں گے، ہم نے کچھ بہت نہیں کیا۔ آپ بتائیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت 10 سال ہو گئے ہیں طویل جدوجہد کے، اس میں آپ کو پتہ ہے پچھلے سال امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل بھی یہاں پہ آئے تھے، اور وہ خاص طور پہ اس پہ آئے تھے کہ میں اس قوم کی بیٹی کو اگر بچا سکوں، اور امریکہ کا ایک بہت بڑا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پوری اس زندگی میں امریکہ کے قانون کے اس میں اتنی ناانصافی نہیں دیکھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو صحیح بھی کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، اور کچھ ایگوز بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے۔ تو اس سب کو رکھتے ہوئے انہوں نے 3 تجاویز سامنے رکھی تھیں۔ عافیہ کی وکیل ٹینا فاسٹر بھی آئی تھیں، اور امریکہ کے کانگریس وومن سنتھیا میکینی اور مائک ریویل سینیٹر، یہ سب پوری ڈیلیگیشنز آئی تھیں، وزیر اعظم سے ملی، سینٹ میں گئے، اسمبلی میں گئے، ہر جگہ، اور انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ اگر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ایک لیٹر لکھتے ہیں، وہ لیٹر بھی انہوں نے ڈرافٹ کیا، اور ان کو پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا، دونوں پرائم منسٹر جو سابق پچھلے دونوں گزرے، گیلانی صاحب بھی اور راجہ پرویز صاحب بھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لیٹر ہم لکھیں نہیں لکھیں، یہ لیٹر ہم ضرور لکھ دیں گے، آپ ہمیں ڈرافٹ کر دیں،
اچھا ڈرافٹ بھی آپ کر کے دیتے ہیں؟ جی آپ کر دیں تو ہم وہی کر دیں گے بالکل. کہ جیسے انہوں نے 4 رکنی کمیٹی بنائی, جو کمیٹی آج تک سال گزر گیا, حکومت ختم ہو گئی, لیکن وہ کمیٹی کی ایک میٹنگ کمیٹیاں ڈالنے میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ وہ کمیٹی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ لیکن یہ ایک تجویز تھی, اس میں 2 تجاویز اور بھی تھیں, اور اس میں ہمارے جو اس وقت موجودہ وزیر قانون ہیں, جی جی احمد بلال صوفی صاحب, جی وہ جو ہیں انہوں نے اس کا میمورینڈم تیار کیا تھا اس وقت. وہ ہے کیا چیز, مطلب اس میں ایسا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم عافیہ کو واپس لا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت سمپل آپشن ہے جس میں ساری دونوں ممالک کو فیس سیور بھی ہے اور سب, اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بقایا سزا یہاں آ کے کاٹ لے. ٹھیک ہے, کم از کم ماں اس سے مل لے گی, بچے اس سے مل لیں گے. بالکل ٹھیک ہے بھائی, سزا ہی کاٹنی ہے, ٹھیک ہے پاکستان میں کاٹ لیں. تو اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. تو اس کے لیے کچھ کاغذات اور کچھ وہ مکمل کرنے تھے. اس میں امریکہ سے عافیہ کے دستخط چاہیے تھے, وہ 17 دسمبر کو ہم نے حاصل کر لیا. عافیہ نے دستخط کر دیے؟ جی ٹھیک ہے. اس کے لیے امریکی حکومت کو بھی کوئی اعتراض نہیں؟ امریکہ نے دستخط کر دیے. پھر انہوں نے صرف ایک شرط لگائی تھی کہ عافیہ کو راضی ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان جانا چاہتی ہے, وہ یہاں کے بجائے اس جیل میں جانا چاہتی ہے. امریکی حکومت کی شرط. جی ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم نے پوری کر دی. اب اس کے بعد جو ہے صرف ایک دستخط اسی فارم کے اوپر یہ چاہیے کہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو. تھالی میں بیٹی فارن آفس کے ہونے چاہیے تھے. جی یہ مجھے بتایا گیا کہ فارن آفس, تو میں فارن آفس کے پاس گئی. انہوں نے کہا نہیں جی انٹیریئر آفس. میں انٹیریئر میں گئی, میں سینٹ میں گئی, وہاں پہ سینٹ پہ اٹھایا گیا. جب میں موجود تھی تو کیس بھی اٹھایا گیا, اور جب کیس اٹھایا گیا اور یہ بات کی گئی تو رحمان ملک صاحب نے سینٹ میں ہی کھڑے ہو کے کہا کہ میں یہ کر چکا ہوں اور یہ میں لکھ کے دے چکا ہوں, میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں, میں ابھی ملتا ہوں. اور وہ میرے ساتھ بیٹھے, انہوں نے پورا ڈکٹیٹ کرایا دوبارہ لیٹر, اور وہ لیٹر انہوں نے اسی وقت ٹائپ کرایا, اور خود میں نے ہاتھ سے ڈیلیور کیا ہے وہ لیٹر. فارن منسٹر ہینا ربانی گھر کو بھی میں نے دیا وہ لیٹر, میں نے فارن سیکریٹری کو بھی دیا, اور وہ پھر بھی اس کو ڈینائی ہی کیے گئے کافی ٹائم تک. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ گئے نہیں جی, یہ پھر کہتے ہیں کہ قانون بننا چاہیے, ایک ٹرانسفر آف آفینڈرز آرڈیننس ہونا چاہیے. تو وہ نگراں وزیر اعظم اپنے بیٹے کو کینیڈا سے بلا کر, ہیں جی کینیڈا سے بلا کر میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہیں بھی بٹھا دیں, اس پہ قانون نہیں بننا چاہیے. قانون عافیہ کو لانے کے لیے بننا جی, لیکن چیز یہ ہے کہ وہ قانون بھی بنا ہوا ہے. وہ قانون بھی آرٹیکل 107A مجھے بتایا گیا, اور وہ ساری اس کی کاپیز دی گئی, وہ بھی بنا ہوا ہے. یہ تو مشرف صاحب نے بنوایا تھا اپنے دور میں. جی بالکل بالکل, مشرف صاحب نے بنوایا تھا, جی بالکل, کیونکہ ان کے اپنے مقاصد تھے سلسلے میں. بالکل ٹھیک. بہرحال اب ہو سکتا ہے کہ یہی ایک ان کی نجات کا اس کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو یہ قانون بنا ہوا ہے, تو دیر از نتھنگ لیفٹ ایکسیپٹ آسک بھی نہیں کرنا. دیکھیں انہوں نے تو امریکہ کچھ بھی نہیں کرنا, انہوں نے خالی یہ کرنا ہے کہ یہ سب کچھ ہے, ہماری بیٹی کو ہمیں دے دو. ٹھیک. آپ سن رہے ہیں ناظرین کہ آپ کو حیرانگی, جس طرح آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے, مجھے اس سے زیادہ ہوئی تھی جب میں نے سنا تھا کہ ہم دن بھر امریکہ کو پر تبرے پڑھتے رہتے ہیں, امریکہ کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں, چونکہ وہ ہمارا نیشنل کلچر بن چکا ہے. لیکن امریکہ تو واپس کرنے کو تیار ہے. امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ عافیہ صدیقی کو لے جائیے, وہ اپنی سزا پاکستان میں کاٹ لے گی. اب سوچئے کہ کون پاکستان آنے نہیں دے رہا؟ خود پاکستانی گورنمنٹ, پاکستانی لوگ نہیں, پاکستانی حکومت, پاکستانی ادارے. اور جس فارن آفس کا تذکرہ کر رہی ہیں, اور جو وزیر خارجہ تھیں موصوفہ, جو اب الیکشن لڑنے کی بھی اہل نہیں رہی ہیں, ان تک یہ گئیں, اور پھر کیا کہانی ہوئی وہ بھی ذرا ہم سنیں گے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ سے. لیکن پہلے ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ اعلان بھی ایک کرنے جا رہی ہیں, وہ اعلان بھی ہم سب سننا چاہتے ہیں. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ناظرین کرام, قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے سوالات کا دوبارہ سلسلہ شروع کروں, کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا جو کہ بہت اہم ہیں آپ کو بتلانا. 37 زائرین پر مشتمل ایک قافلہ, جن میں 14 عورتیں, 2 بچے اور 21 مرد شامل تھے, یہ عراقی ایئرپورٹ سے واپس کر دیے گئے. بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ غیر ملکی ایئر لائن کے ذریعے یہ براستہ دبئی 18 اپریل کو سحپیر 4:30 پر بغداد ایئرپورٹ پہنچے, اور یہ زیارت کے لیے گئے تھے. قافلے کے پاس ویلڈ ویزا تھا,
لیکن اس کے باوجود انہیں عراق میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور ایئرپورٹ پر یہ جواز دے کر ان کو روک دیا گیا کہ چونکہ عراق میں الیکشن ہونے والے ہیں، اس لیے پاکستان اور افغانستان کے زائرین کے عراق پر داخلے پر پابندی ہے، اور زائرین کو اس بات کی پیشگی اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی۔ 26 گھنٹے تک ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ویلڈ ویزا ہونے کے باوجود زبردستی ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ میڈیا پر جب خبر نشر ہوئی تو پاکستانی سفارت خانے کے جو کونسل جنرل تھے سیف الرحمان صاحب، انہوں نے زائرین سے رابطہ کیا اور عراق میں داخل ہونے کا ان کو کہا کہ آپ کو داخل کرا دیں گے، وعدہ کیا، مگر یہ وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا، اور واپسی کے سفر میں غیر ملکی ایئر لائن نے ان بھوکے پیاسے زائرین کو دوران سفر کھانا بھی فراہم نہیں کیا۔ بہرحال جب یہ واپس پہنچے تو غیر ملکی ایئر لائن کے حکام نے پاکستانی امیگریشن کو بددیانتی کرتے ہوئے نو ویزا کی چارج شیٹ پیش کی، اور اس پر زائرین نے احتجاج کیا اور عراق کا ویلڈ ویزا دکھایا۔ پھر بعد میں حقائق بیان ہوئے اور اب یہ باعزت طور پر واپس آ گئے ہیں، لیکن یہ جو زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، یہ جو ظلم ہوا ہے، اور اب بھی جو صورتحال ہے کہ بذریعہ بس جانے والے 2 سے 3 ہزار زائرین اس وقت عراق ایران بارڈر پر پھنسے ہوئے ہیں اس وقت بھی، اور ادھر بھی ویلڈ ویزا ہے ان کے پاس، لیکن یہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں، یہ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو خدا را اس پر بھی توجہ فرمائیے، یہ پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں زیارت کے لیے اور انہیں وہاں پر روک لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ اتنی ساری آپ نے کوششیں کی، اور آپ کی صرف ایک ہی کوشش جو کہ ہمیشہ ایک ہی آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عافیہ واپس آ جائے، تو جب آپ یہ کوششیں کر ہی رہی تھیں، سب سے رابطہ بھی تھا آپ کا، آپ نے بتایا میں نے لیٹر بھی لکھوایا، پہنچا دیا، جلد یا بدیر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یہ آپ کو الیکشن میں لڑنے کا کس نے مشورہ دے دیا تھا؟ آپ NA 250 سے کراچی سے کھڑی ہو گئیں۔ اصل میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں عامر بھیا، یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا عافیہ ضرور، وہ میری بہن ہے، لیکن عافیہ علامت جو ہے وہ پاکستان کی عزت اور غیرت کی ہے، اور جس طریقے سے اس کو یہاں سے حوالے کیا گیا اور جو اس کے ساتھ ہوا اور اس پہ جو مجرمانہ خاموشی رہی، وہ ہمارے گرین پاسپورٹ کی، جس طرح ابھی آپ نے زائرین کا بھی، ہمارے گرین پاسپورٹ کی تذلیل ہے۔ جی بالکل ہے، کہ چونکہ اس کے پاس بھی وہ گرین پاسپورٹ ہے، اسی وجہ سے تو آسانی سے اس کو ادھر سے ادھر وہ کر دیا گیا، اور اس کی کوئی قدر، یعنی ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے، جیسے آپ نے شروع میں بھی یہ کہا کہ پاکستانیوں کو یہ ایک تذلیل، یہ اس کی علامت، یہ ہماری غیرت، ہماری سوورینٹی کی علامت ہے۔ عافیہ ان تمام ہزاروں لوگوں کی جو بیچارے لاپتہ ہیں ان کی علامت ہے۔ عافیہ ہر اس عورت کی علامت ہے جو بکتی ہے، جس کی کہ عزت لوٹیاں جاتی ہیں، جس کی کہ آپ دیکھتے ہیں کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں، جس کو جلایا جاتا ہے۔ کون سا تشدد ایسا ہے بالکل ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، اور جو عافیہ نے اکیلے تنہا نہ سہا ہو، صحیح بات، یہ سب کچھ وہ سہ چکی، اس کے بچے اس سے الگ کر دیے گئے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ الیکشن میں اس بنیاد پر آئی تھیں؟ یہ ایک علامت تھی، اور آہستہ آہستہ میں پہلے جب کھڑی ہوئی تھی، بالکل جب میں شروع میں نکلی تھی گھر سے تو اپنی بہن کے لیے نکلی تھی، لیکن بعد میں یہ ایک نیشنل کاز ہوا، اور جب الیکشن میں کھڑے ہونے کا اگر میں نے سیاست کرنی ہوتی تو میں کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرتی اور سیاست کے طریقے سے کرتی اور اتنے عرصے سے اس کے حساب سے کرتی۔ یہ میں ٹی وی دیکھتے ہوئے جب ہمارے سابق صدر جنرل مشرف یہاں پہ آئے اور انہوں نے بیان دیا اور یہ کہا کہ جس نے بھی عافیہ کو دیا اس نے غداری کی، دس واز این ایکٹ آف ٹریزن، اور تو ان دا لائن آف فائر میں تو انہوں نے کہا میں نے دیا، اور انہوں نے بالکل عافیہ کا کیا، انہوں نے تو 672 لوگوں کا کہا ہے۔ بات ڈیو پروسیس کی ہے، بات یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کیا ہے، وہ مجرم ہے یا معصوم ہے، اس کو ڈیو پروسیس دیا جائے نا۔ کانسٹیٹیوشن ہماری کہتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں، یہ تو نہیں کہ آپ سالوں رکھیں، ان کے اوپر ٹارچرز کریں، واٹر بورڈنگ کریں اور پھر اگلوائیں باتیں اور پھر الزام لگائیں۔ اور آج تک اتنے سارے پڑے ہوئے ہیں گوانتانامو میں جن کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگا ہے۔ تو یہ ڈیو پروسیس ہے اور یہ پرنسپل ہے، اور میں اس پرنسپل، جس طرح میری بہن ایک علامت بن گئی ہے، جنرل پرویز کی پرسنلی مجھے ان سے کسی قسم کی کوئی وہ نہیں،
جو ان کی رجیم، ان کا دور جس چیز کی علامت بن گیا تھا، وہ علامت اس چیز کی بن گیا تھا کہ جو ان کی کتاب میں دیکھیں بیک پیج پہ، یعنی پوری کتاب کا ماحصل لکھا جاتا ہے نا ادھر، وہ صرف یہی ہے کہ میں نے یہ کیا اور اس پہ کتنا پیسے کمائے. تو یہ ان کی رجیم اس کی علامت بن گئی، اور اس سے جو عدم تحفظ ہمارے پورے ملک میں پھیلا. میں اس پرنسپل پہ کھڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ چونکہ یہ کھڑے ہوئے تھے تو آپ ان کے خلاف کھڑے جی میں اسی جگہ سے. اور یقین جانیے عامر بھیا، میں نے اپنے کاغذات چترال تک بھیجے تھے، وہ وہاں تک وہ جہاز میں مس ہو گئے، اب تو یہ نہیں ہوا. ہے. لیکن اب کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی، لاٹھی بے آواز ہے خدا کی. بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کھڑی ہوئی بالکل تنہا ایک انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کھڑی ہوئی، اور اللہ نے ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اپوننٹ کو سامنے سے ہٹا دیا. جب میرا اپوننٹ ہٹ گیا، ڈسکوالیفائی ہو گیا، تو میں تو بلا مقابلہ جیت گئی. بالکل جیت گئے آپ. تو باقی اس ریس سے نہ مجھے کبھی تعلق تھا، نہ میں کسی کے خلاف کھڑی ہوئی تھی. ہاں کیونکہ آپ کو ان چیزوں کی کبھی کوئی طلب اور حوث رہی نہیں ہے. مجھے سیٹ یا اس کی مطلب لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ میرا حیرت کی بات ہے. میں نے یہ بھی سنا تھا کہ بڑی ایک آپ کے خلاف مہم چلائی گئی کہ جیسے آپ کو بہت زیادہ شوق ہے الیکشن میں حصہ لینے کا، بلکہ آج تو سننے کے بعد انہیں افسوس کرنا چاہیے کہ آپ کو تو ان چیزوں کی کبھی طلب تھی بھی نہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں اتنی دفعہ کہا ہے کہ پوری دنیا کی دولت میرے قدموں پہ رکھ دیں، ٹھوکر مارتی ہیں آپ. میری بہن کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ انہوں نے سنا عافیہ کیا چیز ہے؟ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک رشتہ بھی کچھ ہوتا ہے. ایک انسان کی غیرت اور عزت ہمارے ملک کی غیرت عزت ہے، ہماری اپنی عزت ہے. ہمارے اس گرین پاسپورٹ کی عزت کا سوال ہے. یہ عزت بکتی نہیں ہے. عزت شہرت سے نہیں حاصل ہوتی، سیٹوں سے نہیں حاصل ہوتی. میں 10 سال انہی پاور کوریڈورز پہ سر مار رہی ہوں. میں یقین جانے میں لعنت بھیجتی ہوں ان پہ. اور آپ کے پروگرام میں آج میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں وڈرا کر رہی ہوں، اور کسی کے حق میں وڈرا نہیں کر رہی ہوں، نہ میں کسی کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اور نہ ہی مجھے اپنے ذاتی اس کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی. اللہ نے مجھے عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہنر بھی دیا ہے. میں اپنا کماتی ہوں، اپنا کھاتی ہوں اپنے اس سے. کہتے ہیں کہ دولت چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ قائد اعظم نے خود، ہمارے خاندان نے اکیلے کتنا سونا اور کتنا وہ کتنی کلیم تھی، اور قائد اعظم نے کیا کہا ہمارے خاندان کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کے اوپر، ہم بھی کلیم لے کے پوری گاؤں کے گاؤں لے کے بیٹھے ہوتے، اس وقت زمیندار بنے ہوتے، لیکن علم ہمارا میراث ہے اور ہمیشہ رہا، اور ہمیشہ رہا ہے. اور یہی پیغام آپ کی والدہ عالمہ، آپ کی بہن قابل، آپ خود ماشاءاللہ قابل. جی بالکل. تو مطلب نیورولوجسٹ ہونا یا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی. میں کتنا کما رہی تھی، میں اپنے ٹاپ، میں سائنائی ہاسپٹل جانس ہاپکنس کی جو ورلڈ نمبر 1 ہاسپٹل ہے، اس میں ڈائریکٹر تھی ایپیلیپسی پروگرام کی، اور آئی ایم این ایپیلیپسی اسپیشلسٹ نیورولوجی. اس سے ہائر ورلڈ نمبر 1 ہاسپٹل میں آپ ہیں، اس سے ہائر تو کوئی وہ نہیں ہے نا. بتائیں مجھے اور کیا چاہیے. شرم آنی چاہیے الزام لگانے والوں کو، اور کیریکٹر ایسیسینیشن کرنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے. اصل میں ویسے تو ہمارے ملک میں عورت کو نشانہ بنانا بہت آسان ہے، اور عورت کی ہی تذلیل کرنا بہت فخر اور مردانگی سمجھی جاتی ہے بات، کہ کوئی عورت اگر ہو اس کی تذلیل کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے. تو انہیں شرم آنی چاہیے یہ حقائق جاننے کے بعد. ناظرین محترم کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اس لیے الیکشن میں نہیں کھڑی ہوئی تھی جو انہوں نے بتایا کہ انہیں کوئی سیٹ کی طلب تھی یا کوئی عہدہ چاہیے تھا. جہاں تک میرے علم میں ہے، جو یہ بات بتا نہیں پا رہی ہیں، کہ انہیں تو عہدوں کی بڑی پیشکشیں بھی ہوئی تھیں ایک زمانے میں، اور ان سے کہا گیا تھا کہ چپ ہو کر بیٹھ جاؤ تو ہم آپ کو سینٹ میں بھی لا سکتے ہیں. یہ کہا گیا تھا آپ کو؟ بالکل. اور ابھی بھی مجھے ٹکٹس آفر کیے. انہوں نے اس وقت جب عہدے قبول نہیں کیے تو اس وقت الیکشن لڑ کر یہ کیا، اور الیکشن لڑتی تو یقیناً لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، محبتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف مظلوم کے کیمپ سے ظالم کے خلاف کھڑی ہوئی تھیں. اور جب ظالم ہی نہ رہا تو پھر اب کس کے لیے خلاف کھڑا ہونا اور کس کے حق میں دستبردار ہونا. لہٰذا یہ دستبردار ہوتی ہیں پاکستان کے حق میں، یہ کسی اور کے حق میں دستبردار نہیں ہو رہی ہیں، یہ وطن کے حق میں دستبردار ہو رہی ہیں کہ وطن کو ایک ظالم سے تاکہ نجات ملے. جی بالکل. یہ پیغام میرا ہو جائے کہ پاکستانیز آر ناٹ فار سیل اینی مور. یہ چیز اینڈ آئی تھنک یہ میسج چلا گیا ہے. بالکل چلا گیا. اور یہ کہ کبھی بھی کوئی اور عافیہ نہیں ہوگی، اور جتنی بند ہیں ان کو واپس لانا ہے.
بس. تو آج کی خبر تو یہ ہوئی پھر سارے چینلز کے لیے کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی پاکستان کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں، اور ایک ظالم NA-250 سے کھڑا ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چونکہ بے آواز ہے اور اس کو نااہل قرار دے دیا گیا. وہ اس وقت اپنے گھر میں، اپنے ہی گھر میں جو سب کو جیل بھیجتا تھا، اس کا گھر سب جیل بن گیا ہے. تو وہ اس گھر میں موجود ہے، قید ہے. یہ الگ بات ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو، لیکن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی الیکشن سے دستبردار ہو رہی ہیں. اور خاص طور پر ہمیں یہ جو بات سمجھنی چاہیے ناظرین محترم کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو درست کرنا ہوگا. آپ نے سن لیا، یہ خود ان کی زبانی سنا کہ امریکی حکومت چاہتی ہے کہ عافیہ صدیقی پاکستان میں اپنی باقی ماندہ سزا کاٹے. وہ خود اس کو وہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری حکومت کے لوگ نہیں چاہتے کہ عافیہ صدیقی آئے. کیوں نہیں چاہتے؟ میں جہاں تک سمجھاؤں، کیونکہ عافیہ جب آئے گی تو بڑے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. وہ بتائے گی کس نے مجھے بیچا تھا، کس نے مجھے بھیجا تھا، کون ان تمام معاملات کے پیچھے ہے. تو وہ چونکہ اپنا چہرہ چھپانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، لیکن خدا جب نقاب الٹتا ہے چہروں پر سے تو بڑے بڑے قبیح، غلیظ اور مکروہ چہرے بے نقاب ہو کر رہ جاتے ہیں. کچھ اور آخر میں کہنا چاہیں گے قوم سے آپ؟ میں قوم سے بھی کہنا چاہوں گی، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہماری عدالتیں آزاد عدلیہ ہے اور ہر چیز کا نوٹس بھی لیا جا رہا ہے اور کافی جلدی فیصلے بھی سنائے جا رہے ہیں. اور تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ عدالتوں کا کام صرف لوگوں کو جیل بھیجنا تو نہیں ہوتا. کبھی کسی ناانصافی کو انصاف میں بدل دینا بھی عدالتوں کا ہی کام ہوتا ہے. ادھر عافیہ کے ساتھ اسی قوم کی بیٹی ہے، اور خود سب نے کہا ہے کہ قوم کی بیٹی ہے. تو میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے، اگر چیف جسٹس صاحب یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، تو اسی پروگرام کا ہی سو موٹو نوٹس لے لیں. 10 سال ہو گئے، 10 سال، اور خود دینے والے نے یہ کہا کہ یہ غداری کے ایک ایکٹ کے تحت گیا تھا. یہ پورا پروسیس لیگل تھا، اس کو واپس لے لیں. آپ چیف جسٹس صاحب سے اپیل کر رہی ہیں؟ میں چیف جسٹس صاحب سے. ناظرین محترم، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار چودھری صاحب سے یہ اپیل کر رہی ہیں کہ اس پروگرام کو ہی آپ ایک سو موٹو ایکشن لے لیجئے. یعنی اس پروگرام کو ہی آپ ایک سو موٹو ایکشن بنا دیجئے. اور یہ جو انہوں نے حقائق یہاں بیان کیے، انکشاف کیا ہے، اور انکشاف یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ عافیہ اپنی سزا پاکستان میں کاٹ لے، لیکن پاکستانی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان واپس آئے. یہ انہوں نے کہا ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. خاص طور پر وزارت خارجہ کے لوگ، حنا ربانی کھر صاحبہ کی سربراہی میں جو کمیٹی قائم کی گئی تھی، وہ کہاں ہے کمیٹی؟ آسمان پر ہے، زمین پر ہے، کدھر ہے؟ ہم نہیں جانتے. ہمارے پاس نگراں وزیر اعظم صاحب بھی، ان سے بھی کہہ دیجیے، آپ وہ کیمرے پر آج کہیں ان کو دیکھ کر. آپ، میں نگراں وزیر اعظم صاحب سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں، بے شک آپ نئی چیزیں، لیکن پینڈنگ ایشوز کو تو آپ ختم کر سکتے ہیں. 10 سال سے پینڈنگ ایشو ہے. آپ ہی یہ دکھا دیں کہ چلو 2 حکومتیں آ کے چلی گئیں، وہ نہیں کر سکیں، لیکن آپ نے وہ کام کر دیا. سب پیپر، سب چیز تیار ہے. آپ کے تو جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے ہی آدھے سے زیادہ وہ پیپرز تیار کیے ہیں. احمد بلال صوفی صاحب نے، ان سے بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ پلیز آپ اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کریں. اور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے لیڈران جو اس وقت ووٹ مانگ رہے ہیں، مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کتنے بڑے بڑے جلسے کیے، بہت بڑی بڑی تبدیلی کی باتیں کی، لیکن کہاں گئی وہ غیرت تیموری یا محمد بن قاسم کا وہ جذبہ جس سے تبدیلیاں آتی ہیں قوم میں؟ کیوں اس عافیہ کو، جس کے لیے آپ نے سب نے میرے گھر آ کے وعدے کیے، مجھ سے وعدے کیے، وہ کہاں ہے؟ کہیں اس کا نام نہیں لیا جا رہا. کہیں نام نہیں لیا جا رہا. کوئی قسم کی بھی، میں کیا کروں، مجھے بہت اس چیز کا افسوس ہوا ہے کہ عافیہ لگتا ہے ایک لٹمس ٹیسٹ ہو گئی ہے سب کی. میں کیا ناظرین کہہ سکتی محترم، ہوں؟ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی باتیں آپ نے سماعت فرمائی. ہمارے پاس ایک نظم بھی تھی، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، میں اس کو ریپیٹ میں انشاءاللہ شامل کروں گا پروگرام میں. ایک بہت ہی پیاری نظم ہے جو عافیہ
ہی کی آواز میں ہے وہ آپ ضرور سن سکیں گے۔ میں اس وقت آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ، آپ تشریف لائیں، اور جو بات آپ نے کہی ہے امید کرتا ہوں میں مایوس نہیں ہوں اور کبھی بھی مایوس نہیں رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں انصاف کے اداروں سے کہ وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کی اس اپیل پر نہ صرف یہ کہ نوٹس لیں گے بلکہ یہ ضرور باس پرس کی جائے گی کہ جب یہ بات طے ہو گئی تھی اور لیٹر لکھا جا چکا تھا کہ عافیہ اپنی سزا یہاں پوری کرے گی، تو پھر وہ کون ہے جس نے لیٹر کو ادھر ادھر کر دیا؟ ادھر ادھر سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس عظیم صحابیہ کا نام بتائیے جن کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ کراچی سے ہماری بہن جمیلہ صاحبہ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 صاحبزادے جنگ قادسیہ میں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، لیکن آپ استقامت کی تصویر بنی کھڑی رہیں۔ یہ ہے محبت اسلام، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو جمیلہ صاحبہ۔ ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری آپ کی ہوئی۔ میں پروگرام ختم کرتے ہوئے 1-2 باتیں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، وقت بالکل نہیں ہے، اور صرف آج 2-3 لوگ ہیں جن کو یاد کرنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ ایک تو میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے بہت ہی محترم جناب سہیل تقی صاحب، جن کو آج گئے ہوئے 7 برس گزر گئے۔ ہمارے جیو کے جی ایم ٹیکنیکل، یہ سب کچھ جو آپ آج یہ رنگینیاں، یہ ٹیلی ویژن اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقی صاحب نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے سجائی تھی، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ 7 برس گزر چکے ہیں، ایک جان لیوا حادثے نے ان کو ہم سے جدا کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ اسی طرح سے معین اختر صاحب جو بے انتہا مجھ سے پیار کرتے تھے، اور آخری محفل میلاد میں جہاں میں نعت پڑھ رہا تھا اور تقریر کر رہا تھا، وہ خاص طور پر آئے تھے، ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ ان کا پیار، ان کی محبتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، اور مجھے یہ وہ لمحات کبھی نہیں بھولیں گے جب انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا، تو یہ آخری وصیت کے طور پر یہ بات مجھے بتلائی گئی کہ معین صاحب نے کہا تھا کہ عامر کبھی آ جائے میری موت پر تو اس سے دعا کرانا۔ تو میں نے وہاں دعا کرائی تھی، اور میں یہ لمحات اپنی زندگی کے کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ ایک بہت عظیم انسان، ایک بہت پیارا انسان، ان کو 2 برس گزر چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جیو کے 2 ذمہ داران کارکنان، مومل قاضی، ان کے والد کو 1 برس بیت چکا ہے، عارف بنی، ان کے والد کو 3 برس بیت چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، غریق رحمت کرے۔ اور پروگرام ختم کرتے ہوئے ایک اچھی خبر کے ساتھ، ورلڈ فائنانس میگزین ایک معروف اور مستند فائنینشیل میگزین ہے جو برطانیہ کے ایک ادارے ورلڈ نیوز میڈیا کے تحت کام کرتا ہے۔ ہر سال یہ میگزین اپنے قارئین کی جانب سے دیے گئے ووٹوں کو سامنے رکھتے ہوئے 10 بہترین اداروں کے نام مرتب کرتا ہے۔ اس مرتبہ ورلڈ فائنانس میگزین نے برج بینک کو پاکستان کا سب سے بہترین اسلامی بینک قرار دیا ہے، جو برج بینک کی انتظامیہ بالخصوص اس کے صدر جناب احمد خضر صاحب ہی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کے لیے بھی ایک اعزاز ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو برج بینک ایک بہترین اسلامک بینک کا اعزاز حاصل کرنے پر۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاگل بھی نہیں تھی لیکن ذہنی مریض تھی، نہیں ذہنی مریض بھی گولیاں کھاتی تھی پاگل پن کی؟ پاگل پن کی نہیں، بی پی اس کا ہائی ہوتا ہے، اس کی کبھی کبھار کھاتی ہے۔ کسی بات پہ بھی تھوڑی سی بھی بات گھر میں ہو جائے، نہیں کوئی بات ہوئی تھی نا؟ بات اس ٹائم کوئی بات نہیں ہوئی گھر میں۔ دل چاہا ہوگا ایک دن کہ بھائی یہ خودکشی کیسے کی جاتی ہے، میں یہ بھی تو کر کے دیکھوں، شاید یہی ہوا ہوگا، ہے نا؟ کی کرنے والا 2 گولیاں چلا سکتا ہے۔ ابھی میں کہوں گا تو آپ کہو گے یہ غلط بھی ہے۔ نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں تو کچھ آپ نے دیکھا میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کوئی خودکشی اطمینان سے نہیں کرتا، کوئی خودکشی آرام سے نہیں کرتا، کوئی خودکشی سکون سے نہیں کرتا، اور ان کے بیان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اطمینان میں تھی، وہ آرام میں تھی، وہ سکون سے تھی۔ باقی آپ دیکھنے والے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے تو سمیرہ کا قتل ہی لگتا ہے، خودکشی نہیں لگتی۔